अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा और हमें समझ बूझ अता फरमा। तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म, कबूल होने वाले अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहु बिमानीही वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ए अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से हमारी ज़बान जो पढ़ती है उसमें हमें तफ़क्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ बूझ अता फरमा और उसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। कल हमने सूरह ताहा मुकम्मल की थी। सूरह अंबिया शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हुस्ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. सदक़ अल्लाह। सूरह अंबिया, इसमें 16 अंबिया का जिक्र है मैक्सिमम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र डिटेल से आया है। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, जो बहुत रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है जबकि वो गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं। इनके रब की तरफ से इनके पास जो भी नसीहत आती है वो उसे खेलते कूदते यानी हंसी मजाक में सुनते हैं, और इनके दिल गाफिल हैं। और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियां की कि ये रसूल तुम जैसा एक बशर ही तो है, नाज़ुबिल्लाह। क्या फिर तुम देखते भालते इसके जादू में फंसते हो। रसूल ने कहा, मेरा रब आसमान और ज़मीन की हर बात जानता है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। बल्कि बल्कि उन्होंने यानी वो चुपके चुपके कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूल ने कहा कि मेरा रब तो सब कुछ सुनता और सब जानता है। बल्कि उन्होंने कहा ये उड़ते ख्वाब हैं, बल्कि इसने झूठ गढ़ लिया है, बल्कि वो शायर है, वरना इसे हमारे पास कोई ऐसी निशानी लानी चाहिए जैसे पहले रसूल भेजे गए थे। तो
नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान नहीं लाई थी, क्या फिर ये ईमान लाएंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़गी से सवाल कर रहे हैं कि वो इस तरह कह रहे हैं और हंसी मजाक में टाल रहे हैं, और मतलब ये उनके लिए तफरीह है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये ईमान लाने वालों का, जो सीरियस लोगों का तरीका है ये? ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे हैं वो सब मर्द ही थे। इनकी तरफ हम वही करते थे। चुनांचा अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले ज़िक्र यानी अहले किताब से पूछ लो। और हमने इन नबियों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अहले अहले किताब से पूछो, वो भी दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन उन्हें तो पता है कि पैगंबर जो हैं वो इंसान ही, हमने उन्हीं लोगों में से पैगंबर बना के भेजे हैं, और वो भी खाना खाते थे। और उनसे पूछो कि ऐसे क्या हमने ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों और ना हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इन रसूलों से वादा सच्चा कर दिखाया, चुनांचा हमने इनको और जिसे हमने चाहा निजात दी, और हमने इसराफ करने वालों को हलाक किया, यानी जो हद से गुजर जाने वालों, सरकशी वालों को करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला करे उनको मैंने हलाक कर दिया। बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और हमने कितनी ही बस्तियां तहस नहस कर दी जो जालिम थे, और इनके बाद दूसरी कौमें उठा खड़ी पैदा की। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट महसूस की तो वो आग तो जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट महसूस की तो वो लोग वहां से भागने लगे। इनसे कहा गया मत भागो और लौट जाओ जहां तुम्हें सामान ऐश और इशरत दिया गया था, और अपने मकानात या अपने महल्लात की तरफ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। फिर यही रही इनकी पुकार, हत्ता कि हमने उन्हें कई कटी हुई फसल और बुझी राख जैसा बना दिया। तो इतना सख्त अजाब। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके माबैन है खेलते हुए बेमकसद पैदा नहीं किया, यानी हमने ये सब मजाक में ये अल्लाह सुब्हानहू तआला करे, हमने ऐसे ही बेमकसद नहीं पैदा किया जितना जो ये लोग इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। सबके पीछे हमारा ये हमने बहुत मसलहत से, बहुत हिकमत से पैदा किया है। और अगर हम यूं ही सामान्य तफरीह बनाना चाहते और अगर हमने यही कुछ करना होता तो अपने पास ही यही सब कुछ कर अपने तो अपने पास ही से यही सब कुछ कर लेते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बिल फर्ज अगर हमें ये सब कुछ ऐसे ही हंसी मजाक में करना होता तो हम अपने पास ही कर लेते। और मतलब जो जिस तरह ये कुफार मक्का लाइटली ले रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं ताने मार रहे हैं, तंज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने सब यूं ही नहीं बना दिया है आसमान और ज़मीन, बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो इसका सर फोड़ देता है। फिर यकाएक वो बातिल मलिया मेट हो जाता है, और तुम्हारे लिए इन बातों की वजह से हलाकत है जो तुम बनाते हो, और इसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो इसकी इबादत करने से तकब्बुर नहीं करते और ना वो थकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो ये तकब्बुर का काम इंसान का है, इंसान कर रहा है, या शैतान ने किया, जो शैतान नुमा इंसान है। और हम फरिश्ते जो हैं वो हमारी इबादत में लगे रहते हैं और वो थकते नहीं हैं। और जो कुछ भी है आसमानों और ज़मीन में सब अल्लाह ही के लिए है। वो रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं और सुस्त नहीं पड़ते, थकते नहीं हैं, बिल्कुल लेजी नहीं होते। क्या उन्होंने ज़मीन में ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देंगे? अगर इन दोनों ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और ज़मीन अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा कई और माबूद होते तो ये दोनों ही तबाह हो जाते। चुनांचे अल्लाह अर्श का रब है, अल्लाह अर्श का रब है, इन बातों से पाक है। यानी अगर कहीं खुदा न खास्ता, मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिल फर्ज नहीं कि एक 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 हाकिम का कानून चलता है तो हर चीज बिल्कुल राइट टाइम रहती है ना। और अगर अलग अलग लोग अलग अलग हाथ लगाएं तो सब
تباہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی چیز کو، ابھی جو یونیورس ہے، جو گیلیکسی ہے، جو پلانٹس ہیں، جو سب چل رہے ہیں اپنی ایک ایک رفتار پہ، کوئی ذرا سا بھی اگر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں تو ڈسٹرکشن ہو جائے گا۔ تو اللہ، یہ ایک ہی اللہ کا قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بنایا گا، یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ عرش کا رب ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ توحید میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وہی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو پیغام جو تھا وہ سب سے پہلا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کو میں نے سب یہی پیغام بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا بس اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ، وہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ عجیب وہ گڑھ لیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، عزت والی مخلوق ہیں، اور انہوں نے یہ اتنا گھنانا اور اتنی غلط بات کی ہے۔ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے، یعنی کہ وہ آگے وہ نہیں، مطلب یس سر بالکل حکم بجا لاتے ہیں، نہیں کہ اللہ کے آگے وہ آس پاس ہیں، لیکن بس حکم بجاتے ہیں۔ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہ یہاں سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے، اور وہ خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، تو اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو باہم ملے ہوئے تھے، تو یہاں سے وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، یہاں سے اس کا ہمیں نقطہ ملتا ہے، اور ہم نے پھر دونوں کو الگ کر دیا۔ پہلے ایک پورا نیبیولا ایک تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اللہ تعالیٰ کرے پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اور جو ہے واٹر میں لائف ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی ہے، تو یہ بھی ہے کہ لائف کا اوریجن واٹر ہے، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور قرآن تو یہ 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، اور ہم تو جب وہاں تک پہنچتے ہیں، ہماری سائنٹیفک نالج وہاں تک پہنچتی ہے، یا ہماری ریسرچ وہاں تک پہنچتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ تو قرآن میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ کریٹر ہے، انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا یہ سب بات ہمیں بٹوین دا لائنس سمجھنا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ حکمت رکھنے والوں، سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، علم رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، یعنی راستے بنائے ہم نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں پہاڑ بنائے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا پہاڑ گاڑ دیے، تو زمین کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس میں ہم نے کھلی راہیں بنائی تاکہ لوگ راستہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، جبکہ وہ اس آسمان کی نشان جبکہ وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اتنی بڑی چیزوں کے نام گنا رہے ہیں اور لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹ میں، جو سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، یعنی تنگی سے بھی اور اس فراخی سے بھی، اور خیر سے بھی اور شر سے بھی، اور آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ تو یعنی کہ ان کو یہی صدمہ کھایا جا رہا تھا کہ ان کے معبودوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کافر دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی سے تخلیق کے خمیر سے تخلیق کیا گیا، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انسان جلد باز ہے، پھر انسان ناشکرا بھی ہے۔ تو جو انسان کی جو خیر کی چیزیں ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ارن کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر اس طرح کیا ہے تو ہمیں اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم ویسے نہ بنیں۔ میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ یعنی وہ جو ہوتا نا کہ وہ قیامت کب آئے گی، معجزہ کر کے دکھائیے، مطلب بس جیسے لگ رہا ہے کہ وہ مطلب مذاق ہے کوئی ایک دم۔ تو اللہ تعالیٰ کریں ان سے کہہ دیجئے کہ ہم جلد ہی کر کے دکھائیں گے، مطالبہ زیادہ نہ کریں، آئے گی قیامت پھر دیکھیں گے ان کو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی اور وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا تھا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب ہمارے پر بڑا عذاب نہیں آنا، لیکن ہمارے جو قیامت آنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ قیامت آئے گی اور اچانک ہی انہیں آ لے گی، اور تب وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے، جو ان کا منظر ہوگا، اور وہ اس کو پھر ٹال نہیں سکیں گے۔ جو ابھی ہنسی مذاق میں جو ایک تفریح میں پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت، معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، مطلب ان کا ایک مذاق تھا یہ اور ستانے کا طریقہ تھا، یہ کہ بس بے سوچے سمجھے بس کر رہے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنسی لائٹلی لے رہے ہیں، ان سے کہیے کہ ہم نے مذاق میں نہیں دنیا بنا دی ہے۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ رحمان کے عذاب سے، یہاں اللہ تعالیٰ کنٹینیوس رحمان نام سے خود کو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کفار جو تھے نا وہ کہتے تھے رحمان کو تو ہم نہیں جانتے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں 50,000 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ڈیلیبریٹلی ان سے رحمان، اپنا نام رحمان ہی مطلب بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے
کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں، کفر سمٹ گھٹاتے آتے ہیں، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے کو نہیں بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو جو زمین کو گھٹاتے آتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ جو کفر کی زمین ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اور اس سے ایک اور وہ نقطہ نکلتا ہے کہ زمین تو جو زمین جو ہے وہ گول ہے یہ تو، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی پھر ہائے توبہ کرنے لگیں گے اگر تھوڑا سا بھی ان کو چھو جائے جس عذاب کو کہ اتنی تمنا اتنے بار بار تقاضا کر رہے ہیں۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، جو میزان ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی تورات اور روشنی عنایت کی، یعنی روشن دلائل عنایت کی، اور ان متقیوں کو نصیحت دی، یعنی وہ تو اللہ کے متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو عطا کی تھی، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن بابرکت ذکر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بعد کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سب کا ہے سے مخاطب ہیں، اور اس وقت کے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے ڈرتے ہیں، بس اللہ کو کی بات سن کے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، کیا پھر تم اس سے منکر ہو؟ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، بابرکت ذکر، یہ قرآن بابرکت ذکر ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو پھر تم منکر ہوتے ہو، کیا پھر تم اس سے منکر ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی، ابراہیم علیہ السلام کو عقل و فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ بتا رہے ہیں، اور ہم اسے خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ڈیٹیل میں قصہ آ رہا ہے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہیں مورتیاں جن کے تم پیچھے لگے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام تو ینگ لڑکے تھے، بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی عقل و فہم، ویسے بھی پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی آئیڈل ورشپنگ کسی پیغمبر نے کی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچپن سے معصوم بناتے ہیں، ان کے اندر وہ وصف اللہ تعالیٰ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ تو وہ لوگ کسی واقعہ یہ تھا کہ کوئی جشن تھا، ان کا کوئی تہوار تھا، تو وہ سب کہیں ایک جگہ جشن منانے جا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور نہیں گئے، لیکن اب وہ
سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، اب سب پورے ایک لے کے کلاڑا اور یا انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے، بس ایک سب سے بڑے والے کو چھوڑ دیا کہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، کس نے ہمارے معبود کا یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو باہم کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندھے ہو رہے اور کہا، بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں، یعنی کہ ابھی بھی وہ نہیں کہہ رہے، تم پتا ہے کہ بت بولتے نہیں، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ ایک لیسن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ جس کو جب جو لیسن لینا چاہے اسی کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو، اور تو وہ تو ہدایت لینے والے تھے ہی نہیں، انہوں نے اور سیویئر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پنشمنٹ ڈھونڈا، تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، مطلب معبود بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا تو ہم نے انہیں ہی بہت خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، یعنی پیغمبر بھی بنائے، نیک اور صالح بھی تھے، انہیں اولاد بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور نیک اور صالح اولاد اور پیغمبر اولاد دی۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اور نوح کو یاد کریں، جب اللہ تعالیٰ اپنے سب پیغمبروں کا ذکر کرے، اور نوح کو یاد کریں جب ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو، جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کا جو جسٹس تھا وہ مشہور تھا، وہ ہم ایون جو مورل سٹوریز ہیں جو بائبل کی، اور تو سولومن جسٹس کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کو بڑی بادشاہت دی تھی، ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور تو داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس
کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے. تو کنگ تو اس وقت داؤد علیہ السلام تھے. جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے پہ شاہد تھے. یعنی اللہ تعالیٰ خود کو کہہ رہے ہیں. چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا یا ان کو وزڈم دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، سجھا دیا، مطلب ان کو یہ وزڈم عطا کی. اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا ہے. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے. اور یہ ہم ہی کرنے والے ہیں. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زر کی تو ایک ان کے پاس ایک وہ آیا تھا، مقدمہ آیا تھا داؤد علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام تب لڑکے تھے. داؤد علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ رولر تھے. تو ان کے پاس اور جج بھی اپنے لوگوں کے ہوں گے. تو ان کے پاس ایک مقدمہ آیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایک پارٹی جو تھی ان کی بکری تھی، اور بکریاں جو تھیں دوسری پارٹی ان کی کھیتی تھی، تو وہ کھیتی چر گئی. اب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کچھ اور فیصلہ کرنے والے تھے کہ ٹھیک ہے چر گئی تو پنشمنٹ میں بکریاں ان کو دے دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے سمجھایا ان کو یہ وزڈم. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کھیتی ابھی نقصان ہو گیا ہے کھیتی کا نا، تو جب تک ان کی کھیتی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے بکریاں بس ان کو دیا جائے، اور اس کے بعد وہ بکریاں واپس ہو جائیں تاکہ دونوں کا نقصان نہ ہو جائے. ان کی لیونگ جو ہے وہ بکریوں پہ ہے، ان کی کھیتی پہ ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، بکریوں نے نقصان پہنچایا تو بس فور دا ٹائم بینگ ان کو بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ اپنی لیونگ اس سے چلائیں. اور اگر کمپلیٹلی بکریاں انہی کو ساری دے دی جائیں گی ان کی کھیتی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بھوکے مر جائیں گے. تو یہ وزڈم کا فیصلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے سلیمان کو سکھائی. اور اس بات سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے بچے جو ہیں کبھی کبھی وہ بھی اچھے ان کو وہ بھی وزڈم کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس ہی ہم ہی جو ہیں ایز اے پیرنٹ، جب ہم تو پیرنٹ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہی ہمیشہ وزڈم ہے. عام طور سے یہی وہ ہے نا کہ ہاں بڑوں کی بات مانو. لیکن اگر کوئی حق کی بات یا کوئی اچھی بات کوئی بچہ بھی کہے تو اپنا بیٹا یا بیٹی بھی کہے تو اسے بھی غور سے سننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وزڈم دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہمارے ہی پاس وزڈم ہے، ہم سینئر ہیں ہمارے پاس وزڈم ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو وزڈم، ان کے پاس وزڈم تھی. لیکن پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ سلیمان کو ہم نے سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے علم اور حکم یعنی حکمت اور علم دیا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے، وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے. تو داؤد علیہ السلام کی آواز بہت وہ تھی، اور جو انہیں زبور ملی تھی وہ پوئٹری کے فارم میں ملی تھی، اور وہ صبح تسبیح کرتے تھے اور بہت زور مطلب بلند آواز سے، اور بہت خوش آواز تھے وہ. اور ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. امیجن کہ وہ کیسا منظر ہو، کیسا سما ہوگا. ہم تو مطلب پہاڑ کو ایسے ہی لیتے ہیں نا، لیکن یہ ساری چیزیں لیونگ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ہی یہ کرنے والے تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرع کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے وہ تمہیں بچائے. یعنی ان کو لوہے کا کام، داؤد علیہ السلام کے پاس یہ ٹریڈ تھا. زرع بختر وہ بناتے تھے جو لڑائی میں جو پہنے جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ان کو یہ ٹریڈ سکھایا تھا، یہ کام سکھایا تھا. ان کے پاس یہ آرٹ تھا تمہاری لڑائی میں تمہیں تکلیف سے بچائے. پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی. یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے پاورز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ وزڈم کے ساتھ ان کو بہت پاورز دیے تھے. ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی.
پرندوں کی سب کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، سب ان کو رپورٹ کرتے تھے، پرندے، جانور، بڑے بڑے جائنٹس، جن وہ ان کے انڈر تھے، تو ان کے پاس اللہ سبحانہ اب ہوا جس کے حکم سے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ انہیں دیا تھا، مطلب اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی، یعنی ان کے تابع کر دی، وہ ان کے حساب سے چلتی تھی، اور وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کرے ہم نے انہیں عطا کیا تھا کہ ان کے تابع کر دیا تھا، اور کچھ شیطان بھی تابع کر دیے تھے، جو امنگ جو جنات تھے، جائنٹس تھے، ان میں اچھے برے سب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے وہ بھی تابع کر دیے تھے، جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، یعنی ہیوج ان کا محل ایسا تھا، اور بہت کاروبار چل رہا ہے، بڑی بڑی دیگیں بن رہی ہیں، اور سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں جائنٹ شیطان ان کے لیے، یہ جنات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مطلب ان کو بہت پاورز اللہ نے دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور ہم ہی ان کے نگران تھے، یعنی جو اللہ نے پاورز دیے تھے وہ تھے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نگران ہم ہی تھے، دیے ہم ہی نے تھے۔ اور یاد کرے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ رب وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ بھی بہت جامع دعا ہے، انسان تکلیف، کوئی بھی تکلیف کسی بھی چیز سے وہ ہو تو مغلوب ہو تو پڑھنے کے لیے بہت جامع دعا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پکارا، اور یہ ورڈنگز بتا رہے ہیں بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت، تاکہ جو ایوب علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے ان کو بہت اسکن کی بہت ویسی ڈیزیز ہو گئی تھی، جو پہلے ان کے ایون فیملی بھی ان کے آس پاس نہیں ہوتی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی تکلیف دور کی، اور ہم نے انہیں پھر اہل و عیال سے ملا دیا، اور ہم نے اور اہل و عیال عطا کیا، نہیں اور اولادیں عطا کی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے، وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے۔ صابر کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں، جم کے کھڑے ہونے والے، ہمت والے لوگ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، یونس علیہ السلام کے بارے میں ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریں یاد کریں مچھلی والے کو، جب وہ اپنی قوم سے، تو یونس علیہ السلام نے پہلے بھی قصہ یونس علیہ السلام کا بس ایک ذکر پڑھا ہے کہ یونس علیہ السلام صرف ان کے جو بھی کہہ دیں، وہ تو پیغمبر ہے ہمارے لیے، جس کے نتیجے میں ان کا ایک ایکشن ایسا تھا کہ وہ انہیں پتا تھا کہ ان کی قوم ان پہ ایمان نہیں لا رہی تھی، اور بس یہ تھا کہ ان پہ عذاب بس آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں تھا جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات گئے نکل جائیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہود علیہ السلام سے کہا گیا تب وہ گئے، یونس علیہ السلام غصے میں آ کے اپنی قوم کے خلاف غصے میں آ کے نکل پڑے، چل پڑے، اور بغیر اللہ کے حکم آئے ہوئے بس، لیکن عذاب بالکل آ ہی گیا تھا، لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نا لیو دا پلیس،
بس مطلب جن کے درجے اونچے ہیں ان کی پکڑ بھی ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. پھر کشتی میں وہ سوار ہوئے، پھر کچھ کشتی کا معاملہ ہوا، اور پھر مچھلی نے ان کو بیل مچھلی نے ان کو نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں. وہ پتہ نہیں اندھیروں میں کتنے دن رہے. اور اس کے بعد پھر اللہ ہی تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اس نے ہمیں پکارا. تو اور وہ جو دعا ہے آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا. تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی مغلوب ہو تو یہ دعا، یہ آیت کریمہ بن گئی کہ یہ دعا پڑھنے سے انسان کی اس کی کوئی حدیث میں سنت طریقے سے کوئی گنتی اور وہ سب تعداد وغیرہ کا نہیں پتہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ اگر کوئی تکلیف سے مغلوب ہو گیا ہے، پریشانی سے جس سے نکل نہیں پا رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کا مسنون طریقے میں ہے. مگر کوئی نمبر اور یہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. بہرحال اللہ، اور چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. ہم نے کل بھی پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کا صورت دعا کرنے کا انداز، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تم نے کبھی مجھے نامراد نہیں چھوڑا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا. تو دعا کرنے کا بہترین طریقہ، اور پھر یہاں بھی دعا کرنے کا طریقہ ہم ان سے سیکھ رہے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے. تو اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، ہمارے وارث بن جائیے، آپ ہی بہترین وارث ہیں، یعنی کہ آپ ہماری پشت پناہی کریے. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا. بے شک وہ انبیاء اور بے شک وہ نیکوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا، ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ عطا کیا، اور وہ بھی پیغمبر تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بیوی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہماری بیوی بانجھ ہے، ان کی بیوی کو ہم نے درست کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ جلدی نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیاں دوڑ بڑھ کے کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ سارا نیکیوں کا ایفرٹ انہی کے حصے میں آئے. اور وہ ہمیں رغبت سے، یعنی بڑی محبت سے پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند اور ہمارے احسان مند رہتے ہیں. اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی تھی. پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی مریم علیہ السلام. پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا. بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تمہارا دین ایک ہی دین ہے. مطلب نصارہ انہوں نے جو اپنا ایک وہ بنا لیا، الگ سیکٹ بنا لیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، وہ تو پیغمبر، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور دنیا بھر کی، اور کیونکہ ان کے فادر نہیں تھے تو ان کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، عیسیٰ ابن مریم. جہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا دین جو، یہ دین ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور لہٰذا تمہارا رب بھی
میں ہی ہوں اور میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے الگ الگ عقیدے گڑھ ڈالے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بالآخر ہم سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے، چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم ان کے عملوں کو لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہم نے کہاں پڑھا؟ تو سورہ کہف میں پڑھا تھا، جو ذوالقرنین نے ایک دیوار جو کاپر کی اور لوہے کی دیوار کھڑی کی ہے، اور وہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں، کیونکہ پہلے وہ بہت سرکش تھے، بیسٹ، جائنٹ بیسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جب قیامت کے دن وہ دیوار ہٹ جائے گی، ہم نے پڑھا تھا، تو قیامت تک کے لیے ہمارے سیفٹی کے لیے وہ دیوار ہے، وہاں ہٹ جائے گی تو وہ بیسٹ بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک دم پکچرائزیشن کر رہے ہیں کہ وہ اس منظر پورا ہے کہ ایسا ہوگا، تاکہ کچھ تو ان کے دل ڈرے، کچھ تو ان کے دلوں میں خوف ہو۔ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ یہ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس پر وارد نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے، یعنی یہ چیختے چلاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی کان پڑی آواز نہیں، جو کہتے ہیں نا کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، وہ کچھ سن نہیں پائیں گے، بس وہ چیختے چلاتے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں بنائے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا اور اتنا خوفناک دن ہوگا، بیسٹ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے پورا۔ لیکن جو مومن ہوں گے، جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، ان پہ یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے وعدہ کرتے ہیں نا، باغوں بھری جنت جن کے نیچے نہریں ہیں، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ لیں گے، یعنی آسمان جو ہے وہ رول کر دیا جائے گا، جیسے کوئی لفاف کاغذ رول کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس دن سے، ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، کاغذ کی طرح، پیپر کی طرح رول کر دیں گے۔ اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یعنی جیسے ہم نے آسمان بنایا تھا اسی طرح ہم اس کا کمپلیشن پہ ہم اس پہ وہ کریں گے اس دن۔ اب جو ہوگا اللہ اب آگے اور بھی پڑھیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بہت بڑی اطلاع ہے۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یونیورسل پیغمبر ہیں، سب کے لیے ہیں۔ باقی پیغمبر اپنی اپنی امتوں اپنے اپنے ٹائم پہ آئے، الگ الگ نیشنز کے لیے آئے، الگ الگ جگہوں کے لیے آئے، الگ الگ، لیکن یہاں رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، عالمین مینز ورلڈس، ناٹ اونلی دس ارتھ۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ رب ہے عالمین کا، وی ڈونٹ نو کہ کتنے عالم، کتنی کون سی دنیا ہے۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف سے تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ لے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے میری طرف سے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید، یعنی قیامت قریب ہے یا دور ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ تو بس کہیے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا قیامت سے، یہ تمہارا کام ہے۔ بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور ایک وقت تک تمہیں مزے کرانا ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے۔ جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کر رہے ہو اس پہ وہی تمہاری باتیں تو باطل ہیں، لیکن وہی اس پہ مدد مانگے جانے کے لائق ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ میں بس اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی اسی سے مدد مانگ سکتے ہو، لیکن ابھی جو تم بات بنا رہے ہو۔ سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اس میں سورہ حج میں اس کا نام کی نسبت یہ کہ اس میں حج کے ارکان کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا حج کا جو شروعات ہے اس کا ذکر ہے، تو یہ بھی اسی پیریڈ کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ شروع اللہ کے نام سے، یا ایھا الناس اتقوا، یہ بھی سورہ اس طرح شروع ہو رہی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو اب یہ جو سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے جو سورہ حج شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی قیامت کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اور یہ بالکل مکی اور مدنی جو بہت ساری اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے بالکل ٹورڈز دا اینڈ آف مکہ، اور مدنی اور مدینہ کے بالکل ارلی ٹائم کی یہ صورت ہے۔ تو وہ کتنے سال تبلیغ کرتے کرتے اور لوگوں کی سرکشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلتے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی، سخت غصہ اس صورت میں دکھتا ہے۔ تو شروع ہی ہو رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یہ مطلب یہ مذاق نہیں ہے جو تم پوچھتے رہتے ہو۔
جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پہ، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں، یعنی اگر انہیں صحیح بات کا علم نہیں ہے اور زبردستی بحث کر رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ سرکش شیطان کا اتباع کر رہے ہیں۔ اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ تو یہ سٹیجز ہیں مدر کے ووم میں، یہ جو سٹیجز ہیں، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ جو منی ہے اسے، پھر جمے، پھر سیکنڈ سٹیج ہے جمے ہوئے خون، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے اور غیر واضح ادھوری شکل والا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور حکمت واضح کر دیں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں یعنی مدر کے ووم میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک پڑی تھی، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو اس نے حرکت کی اور لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو مراحل ہیں کہ کس طرح انسان کی تخلیق کے ساری سٹیجز، اور یہ تو قرآن، یہ اللہ تعالیٰ تو بتا چکے ہیں کیونکہ انہی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہی ہمارے کریٹر ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے جو سائنٹیفک ریسرچ سے یہ دھیرے دھیرے چیزیں ہمیں تو بہت لیٹر آن سائنس نے اتنی ترقی کی کہ وہ اس تک پہنچے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہم کس طرح تخلیق کرتے ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے، اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم بار بار اس آگ سے ڈرا رہے ہیں، اپنے بندوں کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہ کنارے پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی، یعنی کہ ہلکا اگر بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے منہ کے بر الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کہ پھر مطلب ایک شیلو تھنکنگ والے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے، یعنی کہ دل کی گہرائی سے یقین نہیں ہے کہ اگر کوئی بھلائی ملی تو مطمئن ہو گئے تب جس اوپر سے، اور کوئی آزمائش آ پڑی تو بالکل منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں، اللہ پہ کمپلیٹ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ایمان میں اپنے پختگی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیلو تھنکنگ والوں کو کہا ہے کہ یہی کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے، اور یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی اس وقت جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ الٹا پھر جاتا ہے، اور پھر اللہ کے سوا ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو پکارنے لگتا ہے،
جو کہ ایسے جو اپنے حمایتی ہیں جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے یہی دور کی گمراہی ہے۔ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلا شبہ برا ہے وہ کارساز، اور بلا شبہ برا ہے وہ ساتھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا، تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت غصے سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا آسمان تک رسی چڑھائے اور پھر اس سے کاٹ ڈالے، دیکھے پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کے غصے کو دور کرتی ہے، مطلب اپنا ہی سر پیٹ لو، اپنا ہی سر وہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ از بیوٹیفل اینڈ اللہ لوز بیوٹی۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے اعراض کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی شکل میں نازل کیا، اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی یعنی بے دین اور نصارہ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے، یعنی اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم گواہ ہیں ہر چیز پہ، ہم سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور۔ اب یہاں سے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں، آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ اور بہت سو پر پوری لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اور جانور بھی، درخت بھی، پہاڑ بھی، ستارے بھی۔ پہاڑ تو تسبیح کرتے تھے تو وہ تو وہ بھی پڑھا ہم نے۔ اور بہت سو پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو عزت والا بنائے۔ بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑے ہیں، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، استغفر اللہ۔ ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈیلا جائے گا، اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، لا تجعلنا منہم۔ اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور کہا جائے گا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، بے شک اللہ تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ کتنی سخت چیز۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا آبشار، جب اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کا ذکر کرتے اور جنتوں کا ذکر کرتے، اللہ ہم سب کو اس کا وارث بنائے۔ اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت دی گئی تھی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی تھی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا
اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ جو اس میں ظلم کے ساتھ کجی کا ارادہ کرے تو اسے ہم نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام یہ تو کعبے کے متولی ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا قیامت تک کے لیے کہ وہاں رہنے والے اور دور سے آنے والے برابر ہیں۔ تو اور یہ ان کے لائق نہیں ہے کہ یہ روکیں، یہ ان کے پاورز میں سے نہیں ہے۔ اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وَإِذْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، کہہ رہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، اور وہ تیرے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام پڑھیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ ہر بھوکے فقیر کو۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی قربانی، اور چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں، اور چاہیے کہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جو تمہیں سنائے جا چکے ہیں، یعنی پہلے بتایا جا چکا ہے جو حلال نہیں ہے۔ لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ طواف کرنے والا اور وہ ارکان کچھ بتا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بتایا کہ اب حج کا اعلان کر دیجئے۔ اور پھر یہ بھی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پہلے تو حج جو ہے وہ تھا، کیا نام ہے، وہاں ٹریڈ بھی، بزنس سینٹر تھا، تو وہ بھی وہ تھا۔ اس میں حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس صورت میں حج کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، مفہوم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اللہ کے لیے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا، اس ادائیگی حج کے دوران اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ اس بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جسے ابھی ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتنا بڑا وہ ہے، اعزاز ہے کہ اگر حج مبرور ہے تو اس طرح انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، مطلب شرک کرنے والے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو حنیف اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے، حنیفہ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی بلندی سے نیچے آ گیا اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا کے پھینکے، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ پرندے اچک لے جائیں، آسمان مطلب وہ اتنا اونچائی پہ تھا اور وہ گر گیا نیچے، اور پھر اس کا جو حشر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک
منافع ہیں۔ پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپایوں مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے۔ پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، یعنی اللہ کے آگے جھکے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور جو پوری لسٹ آ رہی ہے کہ کن کو خوشخبری دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے؟ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی خشیت سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، یعنی انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ صبر سے جم کے کھڑے ہوئے ہیں، ہائے واویلا نہیں کر رہے ہیں، شکوے نہیں کر رہے ہیں، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نماز اور صبر سے وہ لینا ہے، تو جو صبر کر رہے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو بھی رزق ان کے پاس ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انہیں خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، یا عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو یہ لوگ ہیں عاجزی کرنے والے ہیں، ان کی کیٹیگری ہے یہ، تکبر کرنے والوں کی کیٹیگری سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہٰذا نہر کے وقت یوم النہار جو ہے وہ جو بقرعید کا دن ہے اس کو کہتے ہیں، جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلوؤں کے بل گر جائیں، یعنی بڑے جانور تو اسی طرح گرائے جاتے ہیں نا، تو تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح مطلب قناعت پسند یعنی جن کے پاس کم ہے ان کو بھی، اور سوالی محتاج جو ہیں سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، یعنی پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن یعنی خیانت کرنے والا اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اسٹریٹ بات ہے، خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور پھر اینڈ میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود کرتے ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام امور کا انجام، ان کے تمام کاموں کا، تمام امر کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ تسلی دے رہے ہیں اللہ پاک کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا ہے ریبیلیس لوگوں نے اور جاہل لوگوں نے، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، ان لوگوں نے بھی ایسے پرسیکیوشن سہے ہیں، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پہلے پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ میں کافروں کو پہلے ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں اور اس کے بعد ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ہم، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل چھوٹا سان ہے، ہم ان کو پکڑیں گے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ نہیں اس طرح ستاتے رہیں گے، اور یہ ان کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ مدین وال اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پہلے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب، چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھے، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ بس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں اندھے ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہے، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح، جو ٹائم لائن ہے ہماری الگ ہے، اور اللہ کے ہاں جو ٹائم لائن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے۔ تو یہ اتنا ڈفرینس ہے ٹائم لائن میں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھے، جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیت کو ہماری آیت کو ہرانے کی کوشش کی، وہی دوزخ والے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کو ڈینائل میں ڈینائی کر رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم ہنسی ٹھٹھا بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے مٹا دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ پہلے رسول کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو بیمار دل اور سنگ دل یعنی شقل قلب لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے، اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں، تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت والے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔
اور انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ بات یہی ہے کہ جو شخص ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت مغفرت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی بلند تر اور بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد یعنی تعریف کے قابل ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر حیات دے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہیں، لہٰذا انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ انکا لعلی ہدی مستقیم، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی یوم قیامت تمہارے مابین یعنی تم لوگوں کے بیچ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، اور وہ مشرک اللہ کے سوائے اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیات سنائی جائیں تو آپ ان کافروں کے چہرے پر ناگواری پہچانتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بری ہے اور وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ پہ وارننگ آ رہی ہے، سختی سے بات ہو رہی ہے، بہت سختی سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں پہ ہم شروع میں ہر جگہ ہم نے پڑھا، پھر جہنم کا ذکر اور وارننگ قیامت کی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پھر جو معافی مانگ لے۔ ان آیات میں یہ نہیں سخت وارننگ آ رہی ہے، سخت غصہ اللہ تعالیٰ کا۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب، عابد و معبود سب کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جس نے ان کو یہ سب کچھ دیا، جس نے انہیں پیدا کیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی نہایت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ وہ جانتا ہے، یعنی پیغمبر جو فرشتوں میں سے جو میسنجر ہوتے ہیں، فرشتے میسنجر، اور جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔
اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لہٰذا تم نماز گواہ، تاکہ رسول تم پر شاہد ہو یعنی گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، تھوڑا جلدی آج ختم کریں۔ وہ یہاں یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ حج۔ انشاءاللہ کل سورہ مومنون شروع کریں گے، اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا ورحمة وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے تو ہم سب پہ رحم کر، اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اللہم فقیہنی فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اے اللہ اے اللہ ہمارے دل میں ہماری ہدایت ڈال اور ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، اے عزت والے رب، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، اول ہو یا آخر، چھپے ہوں یا کھلے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ تو ہم سب کا پڑھنا اور سننا اپنے بہترین درجے پہ قبول کر پروردگار۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہمیں کوئی اتنا علم بھی نہیں ہے، بس آپ کی
کلام پڑھنے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ، اور پڑھنے اور سنانے اور سننے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ، اسے قبول کریے گا یا اللہ۔ ہم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سب تعریف آپ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا رب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مغفرت کا، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں صحت اور زندگی کا، خیر و برکت کا، بہترین ایمان کا، اپنے بچوں کی بہترین زندگی کا۔ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے ایمان کا، ان کی تندرستی کا۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو یا اللہ ہر چھوٹی ہر بری چیز سے محفوظ رکھیے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ اگر کوئی بیماری ہو گئی ہو تو اسے آپ کامل شفا عطا کریے۔ یا اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ قرآن تو شفا ہے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شفا عطا کریے۔ یا رب ہم پہ مہربانی کریے، یا رب ہم پہ مہربانی کریے۔ یا رب آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دیجیے، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت بخش دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشیے۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم کیجیے، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم کیجیے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بھائی بہن، جو مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں بھی تکلیف میں، اللہ ان کی تکلیف دور کریے، ان پہ آسانی کریے۔ یا اللہ ہمارے ہمارے اعمال تو اتنے نہیں اچھے ہیں، لیکن آپ تو رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ مدد کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، آپ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجیے۔ ہمیں ان لوگوں میں رکھیے جن پہ آپ کا انعام نازل ہوا، ان میں نہ بنائیے جن پہ آپ کا غصہ نازل ہوا۔ یا اللہ ہم پہ مہربانی کریے، یا اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر چھوٹی ہر بڑی آزمائشوں سے نکال لیجیے۔ یا اللہ بہت آسانی کیجیے، بہت آسانی کر دیجیے۔ یا اللہ یا رب مدد کیجیے، یا اللہ مدد کیجیے۔ اللہ ہمارے بچے، بہن، بیٹیاں، بیٹے، جو سب اپنے گھروں میں چین سے، عزت سے، محبت سے، خیر و عافیت سے رہیں، اور اپنے اسپاؤس کی سے محبت کے ساتھ ان کی فیملی لائف ہو، ان کی ازدواجی زندگی ہو۔ یا اللہ انہیں عزت بخشیے گا۔ یا اللہ ہمارے بچوں پہ مہربانی کیجیے گا۔ یا اللہ ہماری بہنوں پہ مہربانی کیجیے گا۔ یا اللہ ہماری دوستوں کے جو مسائل ہیں، ان کے بچوں کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ سب آسان کر دیجیے، صحت دیجیے اور آسانی کر دیجیے۔ یا رب مدد کیجیے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم آمین آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔